अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर तीसरे हफ्ते का पहला लेक्चर है, जिसमें हम आज करेंगे अपनी बुक खोलें और इसमें देखिए आपके हिस्सा नज़म में से हम्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी इसके शायर हैं हम्द के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 106 यानी 106 खोलेंगे। तो 106 खोलने के लिए आपको ये हिस्सा नसर सारा गुजार के तो ये आगे जाना पड़ेगा। ये ले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इससे कबल हमने इनका नसरी हिस्से में भी पढ़ा था, मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल, और अब हम शेरी हिस्से में यानी हम्द पढ़ेंगे। और इनकी तारीख़ पैदाइश वही है जो वहाँ पे भी आपने याद की थी, 1837, और तारीख़ वफ़ात 1914। अब पहले हम इसकी रीडिंग कर लें। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ अंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था जो गियासुद्दीन बलबल के ज़माने में हरात से हिंदुस्तान आए और फिर यहीं का हो रहा। ये ख़ानदान के बारे में कहा गया है कि फिर ये ख़ानदान यहीं का हो रहा। इनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श ने इंतहाई उसरत कहते हैं तंगी और तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारी। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में इनकी रजामंदी के बगैर इनकी शादी कर दी गई। इल्म के शौक़ में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ 1.5 साल मारूफ आलिम और वाज मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। 1856 में हसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए, मगर 1857 की जंग आज़ादी के बाइस इन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के मसाहिब यानी उनके जो ख़ास दोस्त होते हैं, जो साथ बैठने वाले, उनकी बच्चों के अतालीक रहे, यानी उनके साथी और उनके बच्चों के अतालीक कहते हैं उस्ताद को। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। गवर्नमेंट बुक डेपो लाहौर और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रिवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख़यालात को यकसर बदल डाला। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो के मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ने इनके नए ख़यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना हाली के अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी, अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी, ये खुसूसियात हैं उनकी शायरी की, तो ये आपने बतानी है जब भी आप उनके किसी शेर की तशरीह करने लगो। तो ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवानेह निगारी में अवलियत का दर्जा हासिल है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म में कई किताबें यादगार छोड़ी। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुसद्दस हाली यानी जिसको मद्दो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। जी, ये इनके हालात ज़िंदगी, इनमें से MCQs की सूरत में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनकी रीडिंग नहायत तवज्जो से और अपनी यादाश्त से काम लेकर करें ताकि उसमें महफूज हो जाइए। इसके बाद अब आ जाएँ हम्द। ये इनकी नज़म है हम्द, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ पर इनका नाम लिखा गया, वरना पीछे वहाँ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली था। ठीक है। मकासद तदरीस, यानी इस नज़म को
بچوں کو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو وہ دیکھیں۔ طلبہ کو حمد و ثنا کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے متعارف کروانا، طلبہ کو اللہ رب العزت کی ذات صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا، طلبہ کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ جی بچوں، اب یہ جسٹ پہلے اس پوری نظم کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ پیج پلٹیے، اگلے پیج پر دیکھیں، اس کے 2 اشعار حمد کے مزید ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، ریڈنگ آپ لوگوں بھی کیا کریں، اور جب تشریح کرنے لگیں تو اس کے لیے تو پھر لازمی ہے کہ شعر کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، تاکہ اس کے مفہوم اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کی ایکسرسائز میں کوسچن آنسر دیے ہوئے ہیں، تو یہ کوسچن آنسر بھی ہم کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ تو الفاظ معنی کے لیے آپ کو اپنے نوٹس کھولنے پڑیں گے، تو اب آپ اپنے نوٹس کھول لیں تاکہ اس پر سے میں یہ ساری الفاظ معنی اور ایکسرسائز وغیرہ بھی کروا دوں۔ جی بچوں، اب ہم نے یہ اس کے نوٹس کھولے ہیں، تو اس میں نظم نمبر 1 دیکھیں، آپ کے پیج نمبر ہے 122، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نوٹس میں پیج نمبر 122 پہ دیکھیں، ہم کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے الفاظ معنی بچوں آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، انصاری، انصار کا فرد، انصار سے منسوب ہے یہ، تو یہ جس کا پہلا میننگ ہے وہی کافی ہے کہ انصار کا فرد، یعنی انصاری جو مدینہ میں لوگ تھے مسلمان، ان کو انصاری کہا جاتا ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو مدینہ میں لوگ، مدینہ کے رہائشی تھے، ان کو انصار کہا گیا ہے۔ یہ ہیں معزز عزت والے، یہیں کے ہو رہے ادھر ہی رہنے لگے، اسرت تنگی مفلسی، تنگ دستی غریبی، عالم علم رکھنے والا، واعظ نصیحت کرنے والا، مصاحب خاص دوست، ہم نشیں یعنی ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا، اتالیق استاد تربیت دینے والا، شمس العلماء خطاب ہے یہ، اور علماء کا سورج اس سے مراد ہے، نثر نگار مسلسل عبارت لکھنے والا، تنقید نگار خوبی اور خامی بیان کرنے والا، روایتی طرز کسی بات کی نقل کا طریقہ کار۔ یہاں پر روایتی طرز یعنی جو روایات میں طریقہ چلا آتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے روایتی طرز۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کسی بات کی نقل، تو یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو درست کر لیں، یعنی جو روایات میں طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے روایتی طرز، یعنی جو رواج ہے جس طریقے کا۔ یکسر بالکل مکمل، تو یہاں ہے سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے، جو میں نے بولا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں اپنے۔ وابستگی تعلق، پروان چڑھانا پرورش کرنا، اصلاحی بہتری لانے والے، ملی قومی، مرتب کرنا ترتیب دینا، جدید شاعری
نئے زمانے کے مطابق شعر کہنا۔ سوانح نگار کسی شخص کے حالات زندگی بیان کرنا۔ حمد سرا اللہ کی تعریف کرنے والا۔ آپ اگلی لائن میں دیکھ لیں، اگلی رو جو بنی ہوئی ہے اس میں دیکھیں، محرم رازدار آشنا، نامحرم نا آشنا، یہاں بھید کھلنا، راز ظاہر ہونا، جچتا یعنی نظروں میں چڑھنا، وقت ہونا، خلت سلطانی شاہی لباس، کملی چادر، مگن مصروف مہ، گدا فقیر، شے چیز، محیط گھیرنے والا چھایا ہوا یعنی جس نے گھیراؤ کیا ہو اس کو کہتے ہیں گھیرنے والا یعنی محیط، رنج و مصیبت دکھ اور پریشانی، گلہ شکوہ شکایت، آفاق افق کی جمع آسمان کے کنارے، مہک خوشبو، بول باتیں یعنی بات، بول جو منہ سے آپ کے بات نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بول، بات، دل سے ٹکرانا، دل میں جگہ حاصل کرنا یعنی ایسی بات جو دل کو چھو جائے، دل سے ٹکرانا یعنی دل کو چھو جانے والی بات، رنگ بیان لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا انداز، بیان کرنے کا رنگ یعنی طریقہ، ٹھیک ہے، سب سے جدا ساری دنیا سے منفرد، گھر گھر پھرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرنا، تو یہاں گھر گھر لیے پھرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر پھرنا، تنقید نکتہ چینی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر بھی کچھ الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، تو جب تک آپ الفاظ کے معنی اچھی طرح نہیں دیکھیں گے پڑھیں گے تب تک آپ کو نہ تو شعر پڑھنا آئے گا، نہ اس کی تشریح کرنا آئے گی اور نہ ہی اس کی سمجھ آئے گی آپ کو۔ قبضہ تصرف، بندہ نافرمان جو شخص تابع فرمان نہ ہو، نافرمان بندہ، ٹھیک ہے۔ گو اگرچہ، مقدم واجب پہلا، مقدم اول پہلا واجب، سمجھ آ گئی۔ حمد اللہ کی تعریف، ایسی نظم ہوتی ہے حمد جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، خلت لباس شاہی لباس کو کہا جاتا ہے، یہ 2 دفعہ آیا، یہاں پر صرف لباس لکھا ہوا ہے، خلت شاہی لباس ہوتا ہے۔ بھید راز، جی بچوں اب اس کے بعد یہاں آپ کے نوٹس میں جو سب سے پہلے آ رہا ہے وہ مرکزی خیال آ رہا ہے، تو اب یہ جو مرکزی خیال ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از نہیں لکھنا، اس کو جس طرح آپ نے لکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی پیج پر لکھ کر بتائی دیتی ہوں اور دکھائی بھی دیتی ہوں، تو آپ نے اسی طرح جس طرح میں پیج پر لکھ کر بتاؤں گی اس طرح آپ نے کاپیوں پر بھی لکھنا ہے۔ جی بچوں آپ نے اپنی نوٹس بک پر یعنی اپنی کاپیوں پر اس طرح مرکزی خیال لکھنا ہے کہ اوپر آپ نے ہیڈنگ دی مرکزی خیال، اسی طرح پیپر میں بھی کرتے ہیں، صرف اوپر اس سے مزید اوپر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کوشچن نمبر کون سا کر رہے ہیں آپ، سوال نمبر۔ اب یہ دیکھیں نظم کا نام حمد ہے، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے، صنف ادب نظم ہے۔ صنف ادب سے مراد ہوتا ہے قسم، یعنی شاعری کی مختلف اقسام ہے نا، جیسے شاعری کی جاتی ہے نظم کی صورت میں، غزل کی صورت میں، مرثیے کی صورت میں اور قصیدے کی صورت میں، تو اس طرح یہ صنف ادب ہوتی ہے اور اس میں یہ صنف ادب جو ہے یہ نظم ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہے کیونکہ آپ ابھی 9th میں آئے ہو، تو آپ 8 تک نظمیں ہی پڑھتے رہے ہو، اس لیے آپ کو یہ بڑا عجیب سا لگے گا کہ پہلے تو ہم یہ نظم کا نہیں لکھتے تھے قسم کہ یہ کون سی ہے شاعری کی قسم، تو اب یہ یہاں پر لکھا جائے گا، اور پھر مزید جب آگے آپ غزل کرو گے نا وہ بھی صنف ادب میں ادب کی ایک قسم ہے شاعری کی، تو وہ جب بتائیں گے تو پھر وہ میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کاپی پر اس طرح اس کا آغاز کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن سے یہ یہاں سے اور یہ بالکل ادھر سے نہیں، یہاں سے آپ نے شروع کر دینا لکھنا،
اور یہ آپ نے لکھنا کیا ہے اور اس کی لرننگ بھی کرنی ہے لازمی. یہ 5 نمبر کا کوشچن آپ کے پیپر میں آتا ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں یہ مرکزی خیال کو میں پریفر کرتی ہوں کیونکہ ایک ہی سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل نظم یا حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کریں. ایک ہی سوال میں کہا جاتا ہے. تو میں پھر آپ لوگوں سے یا بچے پریفر کرتے ہیں کہ ہم نا مرکزی خیال کریں، یہ شارٹ ہیں، یہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا. تو وہ آپ کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ یہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ بھی لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب آپ تشریح یاد کر لیتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پوری نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے، کون کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں. نظم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع پہ ہوتی ہے بچوں، یعنی ایک عنوان ہوتا ہے اس کا. جیسے کوئی موضوع ہے، برسات ہے تو برسات ہی کی سارے برسات پر ہی مبنی سارے اشعار ہوتے ہیں. سارے اشعار جو کہے گئے ہیں وہ سب برسات ہی کے متعلق بات کرتے ہیں، برسات ہی کے مناظر بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح حمد جو ہے تو یہ بھی نظم کی ایک ایسی صنف ہے جس میں یہ شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں نا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے. تو دیکھیں اب میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر کے تو کاپیوں پر لکھنا ہے. اور لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، اسی طرح لکھنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ بے مثل اور یکتا ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، جتنی بھی اس کی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ اس کا مرکزی خیال ہے اور جس طرح آپ نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کاپیوں پر. یہ اس کا خلاصہ ہے، تو خلاصہ بھی ابھی میں ریڈ نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ خود ریڈ کریں، آپ کو جو ایزی لگتا ہے وہ کر لیں. اور میرے خیال میں سب بچوں کو یہی مرکزی خیال ہی ایزی لگتا ہے. اب اس کے بعد اب نیکسٹ دیکھیں اس کے کوشچن آنسر ہیں. اور کوشچن آنسر میں دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، اس کے بعد باقی کوشچنز کے جز بنا دیے. حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ نافرمان بندہ حمد سرا ہے، جس سے مراد خود شاعر کی ذات ہے. کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے. مقدم کا مطلب ابھی ورڈس میننگ میں پڑھا ہے نا آپ نے، سب سے پہلے، اول. محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ شاعر نے محرم سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے والا اور نامحرم سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہ جاننے والا لیا ہے. شاعر کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں. نیکسٹ ہے اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنے فقیرانہ لباس میں خوش رہتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہتا ہے. نیکسٹ اگلے پیج پر آئیں. اگلے پیج پر اگلا کوشچن دیکھیں. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا پیغام لیے پھرتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، وحدانیت اور الوہیت کا پیغام لیے پھرتی ہے. سوال نمبر 2، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں حمد میں، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات قادر مطلق ہونا، خالق کائنات ہونا، یعنی قادر، خالق، مالک اور محیط کا ذکر کیا ہے. سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے. تو یہ الفاظ معنی میں بھی آ گئے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ دیے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے پڑھ لیں، ورنہ الفاظ معنی میں آپ نے یاد کر لیے. سوال نمبر 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا اس لیے قرار دیا ہے کہ محرم اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت سے آشکارا ہوتا ہے، یعنی جاننے والا ہوتا ہے، آشنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ مناسب لفظ آشنا ہی آئے گا، کیونکہ آشکارا تو ہوتی ہے چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر آشکارا ہے اپنے معجزوں کی صورت میں، اپنے مظاہر کی صورت میں. تو یہاں پر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت سے
آشکارا ہوتا ہے کہ بجائے یہاں پر اس کو کاٹ کر آشنا ہوتا ہے، زیادہ مناسب ہے، یا آشکارا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آشنا لکھنا آتا ہے نا آپ کو، الفاظ مانی میں ابھی پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کو کاٹیں آشکارا کو اور آشنا لکھیں یہاں پہ۔ لیکن حقیقت کو مکمل طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، جبکہ نامحرم اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں برابر ہوئے نا، محرم اور نامحرم دونوں برابر ہوئے۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، تو یہ 9th میں نہیں آیا کرتے اس لیے ابھی میں نہیں کروا رہی ہوں۔ سوال نمبر 6، مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں، تو یہ آ سکتے ہیں MCQs کی صورت میں مصرعے مکمل کرنے کے لیے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، تو یہاں پر جو حق ہے وہ خالی جگہ میں دیا ہوا ہے، آپ اپنی بک پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری۔ اس کے بعد ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نافرما اور نامحرم میں نا سابقہ ہے، آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کر کے کریں جن میں نا سابقے کی صورت میں آئے یا سابقے کی صورت میں ہوا ہو۔ تو اب دیکھیں، لائق میں نا کا اضافہ کیا تو نا لائق، تو نا سابقہ ہے۔ نا خوش میں، یعنی دونوں لفظ بامانی ہونے چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی مہمل لفظ کے ساتھ نا لگا کے کہیں کہ یہ، یا ایک مکمل لفظ ہے اور جو اگر نا ہٹا دیا جائے تو اس کا کچھ معنی بھی نہیں بنتا، تو ایسا لفظ نہیں ہو سکتا سابقہ۔ ناگوار، ناسمجھ، ناواقف، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، تو یہ دیکھیں بچوں، کالم الف بندہ نافرما، مقدم، محرم، کملی، آفاق، اب ان کو کیسے ملایا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ یہ کالم الف کے الفاظ کو اس کے ساتھ ملائیں تو پھر آپ کا یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ کس طرح ملایا گیا ہے۔ بندہ نافرما حمد سرا، مقدم حق، محرم نامحرم، کملی خلت سلطانی، آفاق مہک۔ اب نیکسٹ پیج پر آئیں، پیغام صبا، بول رنگ بیاں، تو یہ اس طرح ملائے گئے ہیں اپنی بک پر۔ اگر آپ اس طرح ان کی میچنگ کریں گے تو پھر صحیح ہے۔ درمیان والے جو لفظ ہیں وہ بک میں ویسے کالم بنا کے، یہ الف اور بے کالم بنا کے دیے گئے ہیں، تو کس طرح ملائے گئے ہیں وہ آپ کو بتا دیا 3rd والے کالم میں ملا کے۔ درج ذیل تعارف حمد کے ہر شعر کی تشریح سے پہلے لکھیے، تو اب یہ دیکھیں انہوں نے خود بتایا کہ ہر شعر کی تشریح سے پہلے آپ نے، اب ہم تشریح پہ آ جائیں گے نا، تو اشعار کی تشریح کرنی ہے ہم نے، تو اس کے لیے اب دیکھیں کہ اس میں جو تعارف ہے اس کی اچھی طرح لرننگ کرنی ہے آپ نے، اور اس کو لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر اشعار کی تشریح ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ ابھی دیکھیں یہ تعارف میں ابھی پڑھے دیتی ہوں، اور اس میں جو غیر ضروری ہے، یعنی جو آپ کے لیے مشکل ہے، اس کو میں نکال بھی سکتی ہوں، تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھیے گا اور پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں۔ تشریح طلب شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد نظم کی تشریح طلب شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد نظم کی وہ صنف ہے، صنف کے معنی میں نے بتائے تھے نا ابھی آپ کو، قسم، لیکن یہاں پہ صنف ہی استعمال ہوگا۔ حمد نظم کی وہ صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اس نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ شاعر نے یہ حمدیہ نظم سوز و گداز میں ڈوب کر لکھی ہے۔ شاعر نے الفاظ آسان، سادہ اور عام فہم استعمال کیے ہیں۔ شاعر نے
بڑے پرزور انداز میں عقیدہ توحید کی عکاسی کی ہے اور بڑے عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ نظم قاری پر خاص تاثر قائم کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بلند پایہ حمدیہ نظم ہے۔ اب یہ دیکھیں بچوں، جس طرح تشریح آپ نے کرنی ہے نا، وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایک پیج پر لکھ کر سمجھا دوں گی۔ ابھی آپ نے صرف یہ لرننگ کر لیں اس کی، ٹھیک ہے؟ اس کی لرننگ کر کے تو کسی بھی رف کاپی پر لکھ کر اس کی پریکٹس کر لیں، تاکہ آپ کی ایک طرح سے تو املا بھی صحیح ہو جاتی ہے لکھنے سے، تو لکھنے سے ڈرا مت کریں، لکھ کر پریکٹس کیا کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، وش یو گڈ لک۔